अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे बहनों और भाइयों, चंद दिनों पहले तैमूर सलाहुद्दीन भाई, जिनको प्यार से मोरू कहा जाता है, मोरू ठीक बोला मैंने? हाँ सही बोला। जी हाँ, तो मोरू भाई ने एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर वीडियो बनाई, जिस पर सबसे पहले मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि फाइनली उन्होंने किसी प्रोडक्टिव डिस्कशन की तरफ रुख किया। क्या मतलब है, उस वीडियो में गालियाँ नहीं हैं? हाँ जी, तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है और अब कम से कम लोग अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी वीडियो देख सकेंगे। अप्रिशिएट दैट। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस चीज़ में इस्तिकामत दे, आमीन। आगे चलते हैं। अपनी वीडियो में तैमूर भाई ने कुछ बातें बहुत खूबसूरती से बयान की, जिनका क्रेडिट ड्यू है, लेकिन साथ ही कुछ बातों से ऐसा जाहिर हुआ कि अगर वो इस वीडियो को पब्लिश करने में थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते और थोड़ी सी रिसर्च और कर लेते, आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन के दिन हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते और रिसर्च करते और वीडियो 1-2 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद रिलीज़ कर देते और ये एश्योर कर लेते कि कम से कम जो चीज़ें वो बयान करने जा रहे हैं वो कम से कम तस्दीक के काबिल हों, तो बहुत बेहतर होता। रिलीजन यानी दीन की बात हम बाद में करते हैं, पहले उनकी वर्ड थ्योरी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये बातें बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि शायद अगर आपने गौर ना किया तो ये बातें आपको समझ ना आए। मोरू ने अपनी वीडियो में ये कहा कि थ्योरी इज़ अ फैक्ट until another theory proves it wrong, यानी कोई भी थ्योरी जो है वो फैक्ट हुआ करती है जब तक कि उसे कोई और थ्योरी डिसप्रूव ना करते। जबकि चार्ल्स एम विन, जो कि एक सीनियर प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के इन कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस, वो अपने एक रिसर्च पेपर में ये कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज कैन नेवर बिकम साइंटिफिक फैक्ट्स, क्योंकि थ्योरीज तो किसी अमूमी सतह पर होने वाले किसी भी काम के बारे में बात करती हैं। थ्योरीज किसी बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में मददगार तो ज़रूर साबित हो सकती हैं, लेकिन 100% सच और यकीन से खाली होती हैं, और इसी को चार्ल्स एम विन ने साइंस की खूबसूरती कहा है। फिर मोरू भाई ने यह कहा कि ये बात बहुत गलत है कि हम किसी भी थ्योरी को कियास समझकर रद्द कर देते हैं, जबकि वीडियो के शुरू में उन्होंने बिल्कुल यही बात की और बिल्कुल यही तासुर दिया। मुलाहिजा करें। अगर आप भी फिक्रमंद इंसान हैं तो आपके जहन में भी सवाल उठता होगा कि क्या ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और दीन में पेश किया गया इर्तिका का नज़रिया, क्या ये हम खड़े हैं, क्या ये मुतसादिम है? क्या ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बस एक थ्योरी ही है या इसमें कोई सच्चाई भी है? यानी थ्योरी सच्चाई के साथ भी हो सकती है और सच्चाई के बगैर भी हो सकती है। दूसरी ज़्यादती ये कि मोरू भाई ने ये बात कहते ही एक मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी दीन के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, उनको बड़े इंसल्टिंग तरीके से रगड़ दिया और साथ ही साथ बड़ी मासूमियत से उन पर साइंस की कम इल्मी का ठप्पा लगा दिया। बहुत अफसोस। यार डॉक्टर जाकिर नाइक बात तो सही कर रहे थे वैसे, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो थ्योरी है, फैक्ट तो नहीं है, राइट? बिल्कुल। जेमी टेनर, जो कि प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी हैं इन मार्लबरो कॉलेज, वो ये कहते हैं कि थ्योरीज तो साइंटिस्ट्स की इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन हुआ करती हैं, जिनको बड़े आराम से प्रूव भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यकीनन बड़े अफसोस की बात है और मोरू भाई को इस चीज़ पर डॉक्टर जाकिर नाइक से पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए। बनती है भाई, बनती है। खैर आगे चलते हैं, जहाँ पर आपने अपनी पंखे थ्योरी को भी मिनटों में फैक्ट बना दिया, जबकि अपनी तमाम तर जिंदगियां साइंसी तजर्बात में सर्फ करने वाले बेचारे इंग्लिश साइंसदान खपते ही रह गए कि थ्योरीज कभी भी फैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन मोरू भाई यही कहते रहे कि साइंस में थ्योरी का बहुत वजन होता है। तो क्या वाकई वजन होता है? जी हाँ, तो थ्योरीज बहुत हल्की भी होती हैं और कुछ थ्योरीज यकीनन बार बार कामयाब तजर्बों के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी फैक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी आम सा शख्स अगर थोड़ी सी भी रिसर्च कर ले तो वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि थ्योरीज फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस का मजमुआ होती हैं। तो यहाँ पर भी आपने आधी बात करके अनफॉर्चुनेटली बहुत डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया। या फिर इससे मोरू भाई की भी तो साइंस की कम इल्मी जाहिर होती है। जी बिल्कुल, अगर यहीं तक होता तो भी शायद काफ़ी था, लेकिन ये बातें मोरू भाई की यहाँ तक नहीं रुकी। अब आगे देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन पे उन्होंने क्या बात की। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के हवाले से बात करते हुए ये सारी बात अगर जानवरों तक ही रहती तो ठीक था, लेकिन इस सारी चीज़ को इंसानों की तख्लीक पर भी थोप देना कम से कम एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इंसानों की तख्लीक के हवाले से हम मुसलमानों को आखिर क्या ज़रूरत है कि हम कुछ थ्योरीज़ जो कि सिर्फ थ्योरीज़ हैं, उनमें कितनी हक और कितना सच्चाई है ये हमें मालूम नहीं, उन पर रिलाई करें,
جبکہ ہمارے پاس ایک ایسی اٹل حقیقت موجود ہے جو کہ انسان کی تخلیق بہت واضح الفاظ میں بتاتی ہے۔ یہ اٹل حقیقت وہی ہے، یعنی ڈیوائن ریویلیشن، جس میں قرآن اور حدیث شامل ہیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا واقعتاً تھوڑی سی ریسرچ کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق بہت واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے، اور اس حوالے سے قرآن میں بے شمار آیات ہیں اور احادیث میں بھی ان کی ایکسپلینیشن بہت واضح ہے۔ مورو بھائی نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ اسلامک نظریے پر ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے علماء کو سنا۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے یہ خوشی خاک میں مل گئی جب یہ دیکھا کہ اسلامک نظریے پر ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے جن علماء کا انتخاب کیا وہ علماء کم اور متنازع شخصیات زیادہ تھیں۔ علماء کے نام مینشن کرتے ہوئے خاص طور پہ انہوں نے دو متضاد پرسنالٹیز کو ملا دیا، ڈاکٹر اسرار احمد اور محمد علی مرزا، جہاں انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کو ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد قرار دے دیا، جبکہ محمد علی مرزا صاحب اپنی ویڈیوز میں خود یہ کہتے ہیں کہ ان کے استاذ کوئی نہیں، ان کا علم تو ایک کرامت ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ صرف کتابوں سے سیکھا۔ ملاحظہ کریں، یہ آپ نے علم کیسا اتنا علم کیسے حاصل کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے؟ تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے جس شخصیت کا ذکر کیا اس کے بارے میں بہت حیران ہوں کہ اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد مورو بھائی کو کیا یہی شخصیت ملی تھی جس شخصیت نے 1400 سال سے چلے آ رہے دین اور اس کی ایسی باتیں جن میں کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کو کوئی اختلاف نہیں، ان کو یکسر تبدیل کر دیا، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ جیسے بڑے آرام سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کو، یعنی دوبارہ نزول کو اسلام سے ہی خارج کر دیا، اور نامحرم مردوں کا نامحرم عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا بڑے آرام سے جائز قرار دے دیا۔ اور اس کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں۔ اللہ اکبر! میں حیران ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک عالم کہتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ مجھے احادیث کا پتہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں حکم دیا کہ کوئی شخص جو کہ ایک نامحرم عورت کو ٹچ کرنا چاہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ ایک کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، جبکہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں۔ ملاحظہ کریں، عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے، وہ آداب قرآن نے بیان کر دی ہیں، اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی۔ لیکن اس سے آگے اور سنیے، اگر کوئی نامحرم عورت کسی مرد کو کس بھی کر دے تو اس میں بھی اعتراض کی کیا بات ہے؟ اس میں بھی اعتراض کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ لوگ کوئی زنا تو نہیں کر رہے جس چیز کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہوا والا کس کرنے کے بعد تو وہ لوگ پوگو دیکھیں گے یا پھر بیٹھ کر پب جی کھیلیں گے، ہے نا؟ اور صرف یہی نہیں، اسلام میں سے داڑھی کا تصور بھی ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ایک کلچرل چیز ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام میں عورتوں کو پردے کا جو حکم ہے وہ بھی ایک کلچرل چیز ہے، اس کو بھی اگر وہ کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ مورو بھائی نے اتنے زیادہ علماء کو سننے کے بعد ان اشخاص کا تعین کیا، جبکہ اگر میں آپ کو ایوولوشن کے حوالے سے صرف ایک گلمپس دوں کہ سب سے زیادہ ریسرچ کس شخص نے کی ہے تو وہ صبور احمد ہیں۔ آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں اور یوٹیوب میں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اکیڈیمکس ہیں، ان سے جا کر ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں ڈیفرنٹ ملکوں میں وہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، اور ان کے بے انتہا لیکچرز بڑے آسان زبان میں آپ کو مل جائیں گے۔ مورو بھائی نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اپنی تمام تر ریسرچ کے بعد جس نتیجے پر پہنچے اور جو سٹوری ہمیں بتائی ہے، میں وہ سٹوری سن کر بہت حیران ہوں، جس کا آغاز انہوں نے قرآن کی سورہ سجدہ سے کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، اور پھر سمندر کے قریب جو دلدلی مٹی ہوتی ہے اس میں ماں کے پیٹ کے اندر والا پروسیس شروع ہوا، جس میں سے ایک انڈا بنا، اور جس انڈے میں سے جس طرح سے چوزا نکلتا ہے اسی طرح سے حیوانی انسان نکلا۔ حیران کن، مطلب کم آن یار، کہاں سے لیا یہ آپ نے؟ پلیز ہمیں بھی بتائیں یہ آپ نے کہاں سے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بالکل بھی نہیں فرما رہے۔
اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے آدم کو، پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد والی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، اور ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں پھر اس کو درست بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، اور قرآن میں صرف سورہ سجدہ میں نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی انسان کی تخلیق کے حوالے سے آیات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اور اگر ہم قرآن اور حدیث دونوں کا مجموعہ دیکھ لیں تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کو بنانے کے بعد جنت میں رکھا، اور پھر آگے وہ سارا پروسیس جو کہ ہم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور جن میں شیطان بھی تھا، اینڈ دا اسٹوری گوز آن۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ اٹل حقیقت جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی انسان کی تخلیق کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں، مورو بھائی نے اس حقیقت کو کیسے یہ چند اندازے والی تھیوریز، جس کو مورو بھائی نے تھیوری آف ایوولوشن، جس کو اپنے ہی اکیڈیمیا میں بہت سارے فلاسفرز نے اس کا رد بھی کیا، اس کو اور یہ اٹل حقیقت کو یکساں قرار دے دیا۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے یہ کیسے کیا۔ تھوڑی سی ریسرچ اگر آپ مزید کر لیتے قرآن سے اور حدیث سے تو یقیناً آپ اس طرح کی پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے۔ آپ نے تو علماء کے لیے بونگی کا ورڈ یوز کر دیا، آلدو آپ عالم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میرا یہ جی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کی ایکسپلینیشن کے بارے میں بونگی کا لفظ استعمال کروں۔ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مورو بھائی ایک اور چیز پر بڑا حیران ہوئے، اور اس چیز کو بھی انہوں نے تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کے وقت ہی درست کر دیا تھا تو انسانی جسم میں اتنے نقص کیوں ہیں؟ مثال کے طور پہ اپینڈکس کا ہونا اور آپ کی جو کوکسکس یعنی ٹیل بون ہے اس کا ہونا، یہ نقص کیوں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں سائنس نہ سمجھ پائے؟ مثال کے طور پر 500 سال پہلے جب انسان کی باڈی کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق نہیں ہوئی تھی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی جسم میں نقص ہیں؟ یا پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ نقص ہماری اپنی سمجھ کا ہے اور ہماری سائنس اور ہماری عقل کا لمیٹڈ ہونا ہے؟ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ سائنس کی تحقیق انسانی باڈی کے بارے میں اور ایون پلانٹس کے بارے میں بھی بہت محدود ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اپینڈکس کا کوئی مقصد نہیں ہے یا ٹیل بون کا کوئی مقصد نہیں ہے یا اس کو تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ جوڑ دینا، یہ سراسر حماقت ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ سائنس میں زیادہ ترقی کریں، سائنس میں زیادہ ایڈوانسمنٹ کریں، نہ کہ اپنی لمیٹڈ سوچ ہونے کی وجہ سے اور اپنی لمیٹڈ ریسرچ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے درست کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہی نقص تلاش کر لیا جائے۔ اور مورو بھائی نے ایوولوشن کے جن حقائق کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایوولوشن کے وہ حقائق ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ تو کچھ اندازے ہیں اور کچھ تھیوریز ہیں جن کی ریئلٹی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیوائن ریویلیشن میں ہم تک پہنچائی ہیں وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے، وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہ پتھر پر لکیر ہے جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر ریلائنس قرآن اور حدیث پر رکھیں، نہ کہ قرآن اور حدیث کو سائنس کی تھیوریز جو کہ آئے دن چینج ہوتی رہتی ہیں ان سے ملانے کی کوشش کریں۔ اصل میں تو مذہب وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاش نہیں کرتے، بلکہ مذہب میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت واضح ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے کیسے بات کرتا ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے انسان کے ساتھ رحم دلی کا اور مغفرت کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں اگر صرف ہم تھوڑی سی ریسرچ کر لیں۔ دس از اٹ، جزاک اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔